2022 का इजलास है, उसके फैसलों का मैं आपको ब्रीफिंग जो है वो भी दूंगा। लेकिन इससे पहले चूँकि हमाद अज़हर साहब जो हैं उन्होंने कहीं जाना भी है, तो उनकी जो मामलात हैं कराची की जो गैस का मामला है, स्टेट बैंक के जो कानून का मामला है, उस पर मैं हमाद अज़हर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो पहले उस पर ब्रीफिंग देते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि ये इन सर्दियों में हमें कराची जो है उसकी गैस में शॉर्टफॉल्स का सामना करना पड़ रहा है, और उसकी बुनियादी वजह मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ की थी। वो ये कि जब सर्दियाँ आती हैं तो कराची में कोई 1800-1900 जनरल इंडस्ट्री लगी हुई है नॉन एक्सपोर्ट। तो कैबिनेट के तयन शुदा प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक उनको 1 माह के लिए या 1.5 माह के लिए गैस बंद करके वो गैस कराची के घरेलू सार्फिन को डाइवर्ट कर दी जाती है। इस मरतबा उन्होंने स्टे ले लिया जाके सिंध हाई कोर्ट से, और फिर उस स्टे की तारीखों का सिलसिला शुरू हुआ। पहला एक स्टे गुजरा, फिर 30 को दूसरी तारीख हुई, फिर 11 को तीसरी तारीख हुई, और अब 11 तारीख को भी स्टे दे दिया गया और कल दोबारा तारीख है। और ये 100 mm CFT गैस है जो मैं समझता हूं कि कराची को अगर डाइवर्ट कर दी जाए तो इससे खासी कराची के जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए बेहतरी आ जाएगी। तो कल भी दोबारा सिंध हाई कोर्ट है और हमारे जो वहाँ पे वकील हैं वो पेश होंगे और अपनी पूरी दलील देंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो कैबिनेट का प्रायोरिटी ऑर्डर है जिसमें डोमेस्टिक नंबर 1 पे है और उसके बाद दूसरे सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर है, फिर नंबर 3 पे जनरल इंडस्ट्री नॉन एक्सपोर्ट आती है। तो ये हर साल इस प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, लेकिन इस साल क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा, इसलिए हमें कराची में इस शॉर्टफॉल का इशू आया है। और मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कल सुई सदर्न गैस पाइपलाइन जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जो अपना जब केस रखेगी, सामने प्ली रखेगी, तो उनकी प्ली को तस्लीम किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये स्टे वेकेट किया जाएगा, जिसके बाद जब हम ये गैस रीडाइवर्ट करने के प्रोसेस शुरू करेंगे तो कराची में बेहतरी आ जाएगी। दूसरा जो मामला है वो मैं आना चाहता हूं स्टेट बैंक के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पे ऑपोजिशन ने भी बहस की और इसको मुतनाज़ बनाने की काफ़ी कोशिश की गई। लेकिन अगर आप हकाइक को सामने रखें तो हकाइक मुख्तलिफ हैं। सारी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर इस कानून पास करने के बाद भी जितना हमने पाकिस्तान में कानून पास किया, जितना वहां पे स्टेट बैंक आज़ाद है उतना पाकिस्तान में भी नहीं होएगा। और क्या वजह है कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक जो हमसे कई गुना ज़्यादा अमीर हैं, जहां शायद हमसे कई गुना ज़्यादा कानून की बालादस्ती भी है और सारा कुछ है, उन्होंने स्टेट बैंक को आज़ाद रखा हुआ है। क्योंकि डेटा ये शो करता है कि जिन ममालिक में स्टेट बैंक की आज़ादी को यकीनी बनाया जाता है वहां अफरात ज़र में भी कमी आती है और वहां मुस्तकिल सतह के ऊपर माशी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। यहां आपने देखा माजी में कोई फोन उठाता था, गवर्नर को कहता था जी ये एक्सचेंज रेट कर दो, वो एक्सचेंज रेट कर देता था। सारे मुल्क के जो कर्जे लिए हुए, कर्जों के सर पे ज़र मुबादला के ज़खायर बनाए होते थे वो उस पर झोंक दिए जाते थे, लोगों को मजीद मकरूज कर दिया जाता था। आखिरी साल में ग्रोथ दिखाने के लिए नोट छापना शुरू कर देते थे, जिससे महंगाई में और इजाफा हो जाता था। एक डिप्टी गवर्नर जो है वो माजी के वजीर खजाना के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इंडाइटेड हो गए थे। तो इस वजह से इस कानून को लाना जो था वो जरूरी भी था। और अब ये कानून है क्या इससे कोई वाकई बड़ी सौदेबाजी हो गई है या कोई बड़ा नुकसान हो गया है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बोर्ड है उसका तयन वफाकी हुकूमत करेगी, और स्टेट बैंक का जो बोर्ड है वो तमाम का तमाम स्टेट बैंक के गवर्नर को हटा भी सकता है। स्टेट बैंक के गवर्नर का तयन, डिप्टी गवर्नर्स का तयन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तयन वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। 3 साल की जो या 5 साल की जो टेन्योर की वैलिडिटी है वो पहले भी कानून में मौजूद थी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, वो आज भी मौजूद है, वो पिछले 50 साल से मौजूद है। और ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो बोर्ड वफाकी हुकूमत के खुद अपॉइंट करने की का इख्तियार है, ये एक ऐसा कंसेशन है जो मैं समझता हूं कि हार्ड नेगोशिएशन के बाद हमने हासिल किया IMF से, और इससे मैं समझता हूं इसके बाद तो किसी को अब कोई इसके अंदर वो नहीं रह जाना चाहिए। जैसे आप कई रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जिनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ओगरा का चीफ आप अपॉइंट करते हैं, नेपरा का चीफ अपॉइंट करते हैं, आप फिर बाद में नहीं उसे हटा सकते। लेकिन यही फॉर्मूला हमने स्टेट बैंक पे भी अप्लाई किया। अब ये कोई दूसरे किसी उससे और इसी के ऊपर मैं यहां पे एक और बात करना चाहूंगा कि ये लोग खासतौर पे नून लीग वाले जो बड़ा आजकल जिन्होंने वावेला मचाया और सियासत
اپنی بند سیاسی دکان کو دوبارہ چمکانے کی کوشش کی. انہوں نے بھی 2015 میں ایک بل پاس کیا تھا اسٹیٹ بینک کی آزادی کے لیے, اور میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ اس بل میں کیا لکھا تھا. اس بل میں لکھا تھا کہ The role of State Bank of Pakistan has been strengthened. یہ اس کے objectives کے اندر جو اس کا پہلا شیٹ ہوتی ہے. The role of State Bank of Pakistan has been strengthened further by substituting the federal government's approval wherever required with the board's approval. یعنی کہ جہاں جہاں ماضی میں وفاقی حکومت ہدایت دیتی تھی اسٹیٹ بینک کو, اس کلوز کو مسلم لیگ نون نے چینج کر دیا اور کہا کہ اب وفاقی حکومت نہیں, اب آپ کا بورڈ وہ ہدایت آپ کو دے گا, ہم وہ طاقت جو ہے وہ سرنڈر کر رہے ہیں. یہ قانون کا انہوں نے حصہ 2015 میں نون لیگ نے بنایا, اور ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا کہ تمام بورڈ جو ہے وہ وفاقی حکومت اپوائنٹ کرے گی. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کس نے آزادی پہ ضرب لگانے کی کوشش کی, کون سی جماعت نے, اور کون سی جماعت تھی جس نے اس کا تحفظ کیا اور ایک واقعی جامعہ پالیسی بنائی, ایک ایسا ریفارم بنایا جو بڑے سنجیدہ اکانومسٹ پاکستان میں بڑی دیر سے مانگ رہے تھے کہ بھئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کی آٹونومی کو آپ یقینی بنائیں, سبجیکٹ ٹو آبویسلی چیکس اینڈ بیلنسز, جو میں نے آپ کو بتایا کہ بورڈ خود تعین کر کے ہم نے انشور کیے. اور میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کے تمام اثاثہ جات وفاقی حکومت کی ملکیت ہی رہیں گے. تو یہ اس کے اوپر ایک بڑی انفارچونیٹ سی سیاست کی گئی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت کی ضرورت تھی. تمام ملکوں کا اگر آپ انٹرنیشنل ایکسپیرینس دیکھ لیں, جو کلوزز ہم نے ڈلوائیں وہ ان کا جائزہ لے لیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, اور جو نون لیگ نے کلوز ڈلوائی کہ جہاں جہاں وفاقی حکومت کا اپروول چاہیے تھا اب اس کی ضرورت نہیں, اب بورڈ کا اپروول وہاں پہ کافی ہوئے گا, یہ 2015 میں کیا, اور آج ان لوگوں کی آپ باتیں سنیں. اسی طرح یہ ہر جگہ پہ گمراہ کرتے ہیں عوام کو, کبھی کسی ایشو پہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کسی ایشو پہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں. عالمی منڈیوں میں مہنگائی آئی ہے, اس پہ بھی انہوں نے اپنی سیاسی دکان یہاں کھولنے کی کوشش کی, لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید یہ حکومت کے کسی عمل کی وجہ سے آ رہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں, ہماری 25% جو ہے جی ڈی پی وہ تو تجارت کی بنیاد پہ ہے, اور اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ساری دنیا میں تیل کی قیمتیں, امپورٹڈ ایندھن کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا پاکستان میں بھی اثر ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کو کوئی اپوزیشن والا نہیں بتائے گا, یہ آپ کو کوئی اپوزیشن والا نہیں بتائے گا کہ جو انہوں نے بجلی گھر لگائے اس کی بنیاد پہ آج 60% پاکستان کی بجلی امپورٹڈ ایندھن پہ بن رہی ہے, اور انہی کے لگائے گئے بجلی گھروں کے اوپر فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آ رہی ہے. یہ آپ کو کوئی اپوزیشن والا نہیں بتائے گا. یہ آپ کو کوئی اپوزیشن والا نہیں بتائے گا کہ خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں کیا ترمیم کی اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ترامیم کی ہم نے اس کا کیسے تحفظ کیا. تو یہ چند گزارشات تھیں جو نہیں ابھی ٹھہر جائیں. اچھا میں ویٹ کر لیتا ہوں, اگر آپ جانا اچھا ایک منٹ ٹھہر میں ویٹ کر لیتا ہوں, آپ وہ مکمل کر لیں. مکمل کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ جو آج سب سے پہلے جو اومیکرون سے صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر بریفنگ دی گئی. موجودہ کیسز جو ہیں وہ 5000 یومیہ پر پہنچ گئے ہیں, 2.5 گنا یعنی اضافہ ہوا ہے. آئی سی یو میں جو داخلہ ہے اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے, 30% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے جو بار بار این سی او سی بھی کر رہی ہے اور حکومت بھی کر رہی ہے وہ ویکسینیشن ہے. جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے, دونوں ڈوزز جن کے لگائی ہیں اور جنہوں نے پھر بوسٹر بھی لگایا ہے, ان کو جو اومیکرون کا ایفیکٹ ہے وہ بہت نیگلیجبل ہے, بہت کم ہو رہا ہے, اور جہاں پہ نہیں لگایا گیا وہاں پہ یہ ایفیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. کراچی میں آپ دیکھیے کہ چونکہ پہلے بھی ہم بتا رہے تھے کہ انفارچونیٹلی سب سے پیچھے جو اس وقت شہر ہے وہ اور صوبہ ہے ویکسینیشن میں بھی وہ بھی سندھ ہے, تو اس کراچی میں اومیکرون کے کیسز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور اسپیشلی جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں ان میں یہ وہاں پہ زیادہ جو کیسز ہیں وہ آئے ہیں. میں یہاں یہ بات بھی آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ $2 بلین سے زیادہ کی ویکسین پاکستان نے امپورٹ کر کے اپنے شہریوں کو لگائی ہے, اور یہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ یہ میڈیسن کی جو درآمد ہے اس کی وجہ سے ہوا, جس میں ویکسین ہی خالی تقریباً $2 بلین کی ہے.
اس کے بعد کابینہ میں اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اور ہمارا جو ٹیکنالوجی پہ ریلائنس ہے، ظاہر ہے کہ یہی ایک اہم بات ہے جس کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے۔ کابینہ میں قومی اسمبلی میں مؤثر قانون سازی اور ملک کی ترقی میں پارلیمنٹ کے کردار کو مزید مضبوط کرنے پر بحث ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کے اوپر جو گفتگو ہوئی وہ حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھ ہی دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹ میں اب یہ بل جو آیا ہے یہ جلد از جلد اس کو پاس ہونا چاہیے تاکہ اس کے اوپر ہم آگے بڑھ سکیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سینٹ میں بھی جلد جو ہے وہ پاس کرا لیں گے۔ کابینہ نے ایک اور ریکمنڈیشن جو کی ہے اسمبلی اور سینٹ کو، وہ یہ کی ہے کہ آپ اسمبلی جو ممبران سٹینڈنگ کمیٹیز میں شامل کیے جائیں وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کا نہ ہو، یعنی ایسے ممبران جو ہیں ان کو سٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ نہ بنایا جائے جو اسی شعبے سے متعلق کاروبار کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ٹھیکیدار ہیں وہ کمیونیکیشن سٹینڈنگ کمیٹی میں آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو آئی ٹی کا کام کرتے ہیں وہ آئی ٹی میں آ جاتے ہیں، اور اس سے ایک جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کابینہ کو وزارت صنعت و پیداوار کی طرف سے یوریا کی پیداوار کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ یہاں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یوریا کی جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پروڈکشن ہے، لیکن اس کے ساتھ پاکستان میں دو معاملات ہیں جن کے اوپر ہمیں صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو 5 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ جو گندم کی کاشت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور دوسرا اس وقت عالمی سطح کے اوپر جو کھاد کی قیمت ہے وہ پاکستان سے 6 گنا زائد ہے۔ تو جب اتنی زیادہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کی فلکچویشن ہو تو فرق ہو، تو پھر آپ کو اس میں ہمیشہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے مس یوز ہوگا، اور وہ ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے جس کی وجہ سے ایک دباؤ کھاد کے مارکیٹ کے اوپر ہے۔ لیکن الحمدللہ اب بھی پاکستان میں زیادہ تر علاقوں میں کھاد میسر بھی ہے اور وہ کسان کو مل بھی رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے، جو ہمارا اس دفعہ ویٹ کی کراپ ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بمپر کراپ ہوگی۔ کابینہ نے جو بجلی کا ترسیلی نظام ہے اس کے اوپر بھی تفصیل سے جو ہے وہ بات چیت کی ہے، اور حماد اظہر صاحب نے بتایا ہے کہ کیا اقدامات جو ہیں وہ اس ضمن میں لیے جا رہے ہیں کہ بجلی کے جو لاسز ہیں وہ کم ہوں، اور ساتھ یہ بھی اس دفعہ بتایا ہے منسٹر صاحب نے کہ پاکستان کا یہ پہلا سال ہوگا جس میں ہم جو ہمارا یہ سرکولر ڈیٹ ہے اب یہ سبسٹینٹیولی اس میں کمی آنا شروع ہوگی۔ یہ پہلا سال ہوگا جس میں پہلے ہماری جو بڑھوتری تھی، جو سرکولر ڈیٹ کا بڑھنا تھا اس میں کمی آ رہی تھی، اب اس سال سے جو سرکولر ڈیٹ اٹ سیلف ہے اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ کمی آئے گی۔ کابینہ میں پاکستان کے بڑے شہروں میں گرین ایریاز کے تحفظ، قبضہ مافیوں سے زمین کو واگزار کرانے اور درختوں کی تعداد بڑھانے کے لیے حکومت کے اقدامات پر غور ہوا۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں 2018 تک گرین ایریاز اور درختوں کی تعداد میں واضح کمی ہو رہی تھی، لیکن اب الحمدللہ اسلام آباد میں یہ ٹرینڈ ریورس ہو گیا ہے، اور یہاں پہ جو گرین کور ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ جو تمام بڑے شہر ہیں ان کا جو ماسٹر پلان ہے وہ مکمل کیا جائے، اور جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں جنگل اسپیشلی ان کو بچانے کے خصوصی اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ 5 گاڑیاں جو ہیں وہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر کھڑی تھی، یہ کووڈ کی وجہ سے ان کی جو کلیئرنس ہے اس میں 10 دن کی تاخیر ہو گئی، اور ایج لیمٹ ہوتی ہے اس میں 70 سال سے کم زیادہ کے لوگ جو ہیں وہ منگوا نہیں سکتے 5 گاڑیاں، یہ جو گفٹ سکیم میں آتی ہیں۔ یہ کووڈ کی وجہ سے چونکہ 5 گاڑیوں میں جو ہے وہ تھا کہ وہ نہیں منگوا سکیں گے، ان کو منگوانے کی اجازت دی گئی ہے۔ کابینہ نے رولز آف بزنس 1973 میں ترمیم کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد وفاقی وزارتوں میں سیکرٹری کے علاوہ دوسرے عہدیداروں کو بھی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر مقرر کیا جا سکے گا۔ فرسٹ وومن بینک لمیٹڈ کو 6 ماہ کے آڈٹ سے استثناء دیا گیا ہے، ان کا بورڈ نہیں ہے تو اس لیے ان کو 6 مہینے کے لیے استثناء دیا گیا ہے۔ کسان سپورٹ سروسز لمیٹڈ میں ایم ڈی کے اسامی کو دوبارہ مشتہر کرنے کا کہا گیا ہے۔ ویزے کی وزارت داخلہ نے ویزے کی مدت سے زیادہ پاکستان میں موجود غیر ملکی باشندوں کو ایک ایکسٹینشن دینے کا تجویز تھی، اس کو فی الحال واپس لیا ہے، وہ دوبارہ جو ہے وہ واپس آئے گی۔
اسینشل سروسز ایکٹ 1952 کے تحت آتھورائزڈ آفیسر مجاز افسران کے نوٹیفیکیشن کی منظوری دی گئی ہے، اور وزارت داخلہ کی سفارش پر یونائیٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ ٹرانزیشنل آرگنائزڈ کرائم پروٹوکول UNTOC کے پروٹوکول ٹو پریونٹ سپریس اینڈ پنش ٹریفکنگ ان پرسن اسپیشلی وومن اینڈ چلڈرن اس کی توثیق کی گئی ہے۔ اس منظوری سے غیر قانونی ہیومن ٹریفکنگ کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پروٹوکول اگینسٹ دا اسمگلنگ آف مائیگرینٹس بائی لینڈ، سی اینڈ ایئر کے توثیق پر فیصلے کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کورنگی فشریز اتھارٹی کراچی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا اضافی چارج 3 ماہ کے لیے جناب سید سیدین زیدی کو سونپا گیا ہے۔ کابینہ نے ثقافتی اظہار کے تنوع کی حفاظت یعنی کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے اس کے متعلق یونیسکو کے 2005 کے کنونشن کی توثیق کی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان ریلویز فریٹ ٹرانسپورٹیشن کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری دی گئی ہے۔ ان میں ابدار خان، نوید ارشد، طیبہ رشید، فروخ شوکت انصاری اور پروفیسر ڈاکٹر فاخرہ رضوان جو ہیں وہ نئے ان کے ڈائریکٹرز ہوں گے۔ اسی طرح سے ریلوے کنسٹرکشن پاکستان لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کی گئی ہے۔ ان میں اعظم عادل شیخ اور شاہد عزیز، فرید الدین احمد اور صاحبزادہ منصور علی اور ارشد فاروق صاحب جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کی جانب سے ریگولیٹری اتھارٹیز کے قائم کردہ فیصلہ ساز کمیٹی کے حتمی فیصلے تک آڈٹ کی اجازت کو مؤخر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کی سالانہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ اس کے جو تھوڑے بہت کچھ آئے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے نیپرا کی جو رپورٹ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 24 سال میں پہلی رپورٹ ہے نیپرا کی جو آن ٹائم ہے، اور پہلی بار نیپرا نے جو ہے وہ کیا ہے۔ اس وقت جو ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ 39,772 میگا واٹ کی ہے، اور اس کا جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2,280 کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اس سال انشاءاللہ پہلی بار یہ جو معاملہ ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا نیول کے جو گولف کورس ہے، اور اس کے اوپر جب تک عدالت جو ہے وہ اگر اپنا فیصلہ سسپینڈ نہیں کرتی تو اس وقت تک جو حکومت ہے وہ عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے۔ یہ تھی جی آج کے بعد جی عمر سر آپ سے میں ایک تو آپ نے جو وہ 100 mm CFD کا بولا سر، اس سے جتنی جو لوڈ شیڈنگ کری جا رہی ہے کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور سندھ میں خاطر خواہ اس میں کمی آ جائے سر، دوسرا یہ جو اسٹیٹ بینک کا آپ نے بتایا بورڈ آف گورنر سر، یہ مجھے جہاں تک علم ہے تقریباً 8 ممبرس اس کے ڈائریکٹرز ہوں گے، وہ اپوائنٹ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی جی سر۔ اس کے علاوہ بھی اس بورڈ میں کوئی لوگ شامل ہوں گے یا 8 لوگوں پر مشتمل بورڈ ہی ہوگا؟ اور کیا یہ پرانی جو اس میں اسٹرکچر تھا اس میں بھی 8 ہی تھی، آپ نے اضافہ کیا ہے؟ اچھا اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں، یہ تصور بنائے جا رہے ہیں کہ IMF کنٹرول کرے گی یا ریگولیٹ کرے گی، وہ سادہ زبان میں لوگوں کو بتا دیں کہ IMF کا کوئی کنٹرول اس پہ بالکل بھی نہیں ہوگا تو کیسا ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوئے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر ہیں ان کا تعین، ڈپٹی گورنرز کا اور تمام بورڈ ڈائریکٹرز کا جو تعین ہے وہ وفاقی حکومت ہی کرے گی، اور جو اسٹیچوٹری اس کے اندر دیا گئی ہے تعداد اس سے اتنا ہی ہوئے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوئے گا۔ اور یہ جو بورڈ ہے بائی دا وے، یہ بورڈ گورنر کو ریموو کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں بورڈ کے اندر وہ اختیار وہاں اپنی جگہ موجود رہے گا۔ اس سے پہلے جو نون لیگ نے امینڈمنٹ کی تھی اس میں جتنی اپروولز وفاقی حکومت کرتی تھی اسٹیٹ بینک کے معاملات سے ریلیٹڈ، انہوں نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت نہیں کرے گی، اب وہ بورڈ خود کرے گا۔ تو یہ بورڈ جو ہے یہ حکومت ہی اپوائنٹ کرے گی، اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کے تمام اثاثہ جات وفاقی حکومت کی ملکیت ہی رہیں گے۔ کسی قسم کی اس کے اندر یہ جو باتیں کی جا رہی تھی کہ IMF کنٹرول کر لے گا یا وہ کرے گا، بالکل غلط باتیں ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن کی جانب سے چیئرمین نیب کے حوالے سے کوئی نام تجویز کیے گئے ہیں اور حکومت اس کے اوپر کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ ابھی تک تو جو نیب کا قانون ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اسمبلی میں اس کے اوپر جتنی دیر میں ایک نقطہ نظر آتا ہے۔ ہم تو اپوزیشن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ 2-3 امور کے اوپر بیٹھنا چاہیے۔ ہم اس کے اوپر بارہا میں آپ کے سامنے بھی بات کر چکا ہوں، اسپیکر قومی اسمبلی بلا چکے ہیں، وزیر اعظم جو ہے وہ یہ بات کر چکے ہیں،
ہم الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں. ہم چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے جو پروسیس ہے اس کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں. اور ہم جو اس طرح کے جو ہماری جوڈیشری کی جو ترامیم ہے یا جو اس میں اصلاحات ہیں اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے بڑھے. لیکن مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس نہیں ہے. وہ اصلاحات سے زیادہ ان کو لگتا ہے، مطلب ان کو پہلے سال سے اسی خواہش میں ہے کہ شاید ہم 6 مہینے بعد حکومت گرا لیں، شاید ہم 6 مہینے بعد حکومت گرا لیں. تو اسی چکر میں انہوں نے 4 سال گزار لیے ہیں. میرا خیال اگلے 5-6 سال بھی وہ ایسے ہی گزارنا چاہتے ہیں. شاکر عباسی، نیو نیوز. سر جی ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی جو رپورٹ ہے اور آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میڈیا مالکان کے جو اضافے ہیں وہ 600 گنا سے بڑھ گئے ہیں. تو میرا سر یہ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپن کریں اکاؤنٹس، کیا ریکویسٹ ہی کرتے رہیں گے؟ مظلوم میڈیا ورکرز کی آواز یا ان کو حقوق دلانا آپ کا کام نہیں ہے؟ جو میڈیا ورکر گراسری اور بجلی کا بل اس کی تنخواہ سے زیادہ ہے تو بدوائیں آپ کی گورنمنٹ کو دیتا ہے، تو ان کے اکاؤنٹ بھرے جا رہے ہیں. ہم میڈیا ورکر بات کریں سر. میں عباس صاحب آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اصل میں بددعاؤں کا تھوڑا سا رخ جو ہے ان تنظیموں کی طرف بھی کر لیں جن کو آپ نے الیکٹ کیا ہوا ہے. میں ہی باتیں کرتا جا رہا ہوں، وہ تو کبھی بات ہی نہیں کرتے. تو اس لیے یہ دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے. میں تو پورا قانون لے کے آیا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اتنا احتجاج کیا گیا، فرنٹ پیجز جو ہیں وہ چھاپے گئے. یہاں پہ مشکل ہوتا ہے، مافیاز کے خلاف لڑنا مشکل ہے. اور یہ تو میں نے تو آج بھی عرض کیا ہے، آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ فگرز غلط ہیں. اگر فگرز غلط ہیں تو آپ اپنے اکاؤنٹس اوپن کر دیں تاکہ جو میڈیا ورکرز ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو دیکھ سکیں کہ ان کے کیا جو ان کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی آمدنی کیا ہے، خرچہ کیا ہے، اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمیں اگر کہیں پہ کوئی کمی ہے تو ہم پیسے ڈال دیں گے پھر. لیکن آپ اوپن تو کریں نا. ہمارے صاحب ایک آپ سے بھی سر آپ سے بھی معصوم کا سوال آپ سے یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے یہ کل پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ اگر انہیں حکومت ملی، آپ کے تو بقول آپ کو 10-12 سال ابھی ملی رہنا ہے، اگر انہیں حکومت ملی تو آرڈیننس کے ذریعے اس قانون کو تحلیل کر دیں گے. سر آپ سے معصوم سے سوال یہ ہے کہ کابینہ فیصلے کر لیتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے کہا کہ مجالس قائمہ کے جو چیئرمین ہیں وہ جو مختلف کمیٹیوں کے ارکان ہیں وہ ٹھیکیدار ہیں، ہم بھی جانتے ہیں تاجر ہیں، ٹھیکیدار ہیں، کاروباری کارخانہ دار ہیں. ان کو فزیکلی آپ ان کمیٹیوں سے کب نکالیں گے اور کیا یہ فیصلہ کابینہ پر لاگو نہیں ہوتا کہ متعلقہ وزیر کا بھی کوئی کاروبار متعلقہ نہ ہو؟ شکریہ سر. اچھا یہ کون سا قانون وہ تحلیل کریں گے؟ وہ جو آپ نے اسٹیٹ بینک والا. پہلے تو ان سے یہ پوچھیں کہ اسٹیٹ بینک والا ہمارا قانون تبدیل کریں گے یا 2015 میں جو اپنا بنایا تھا کہ جتنے بورڈ کے اختیار جو وفاقی حکومت کے اختیارات تھے وہ بورڈ کو دے دیے اسٹیٹ بینک کے، پہلے اس کو تحلیل کریں گے اپنے پرانے قانون کو کہ ہمارے کو؟ دیکھیں ہمارے ملک میں معیشت میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں نا، اسے بوم اینڈ بسٹ سائیکل کہتے ہیں کہ کبھی آپ 5-6% گروتھ پہ چلے جاتے ہیں، پھر ایک دم بریک لگانی پڑتی ہے اور آپ پھر نیچے آ جاتے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ اگر آپ کسی معیشت کے سنجیدہ دماغ آدمی سے پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی نہیں رہی. اس کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ایکسچینج ریٹ پالیسی اور مانیٹری پالیسی چلانے نہیں دی گئی، اور شارٹ ٹرم سیاسی پریشرز کی بنیاد کے اوپر آپ کی معیشت جو ہے وہ اس کو بار بار دیوالیہ کیا گیا. اب دیکھیں نا، آخری سال تھا مسلم لیگ نون کا، 5% گروتھ دکھانے کے لیے ہائیسٹ ایور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لے گئے، ہائیسٹ ایور سرکولر ڈیٹ کی بڑھنے کی شرح لے گئے، تمام جو مانیٹری ایکسپینشن تھی اس کے ریکارڈ توڑ دیے، اربوں ڈالر جھونک دیے ایک آرٹیفیشل ایکسچینج ریٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے. اگر یہاں پہ آزاد ہوتا تو آپ یقین مانیں 2018 کا اکنامک کرائسس نہ آتا اگر آزاد اسٹیٹ بینک ہوتا. دوسرے سوال کا جواب بھی دیتا. دوسرے سوال کیا وہ جو اسٹینڈنگ وہ بھی آپ ہی دیتے. ہاں دیکھیں، ساری دنیا میں ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک قانون موجود ہوتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو تمباکو بنانے والے ہیں وہ ہیلتھ کی کمیٹی میں جا کے بیٹھ جائیں، جو گاڑیاں بنانے والے ہیں وہ انڈسٹری کی کمیٹی میں جا کے بیٹھ جائیں، جو پاور اور پیٹرولیم کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ پاور اور پیٹرولیم کی کمیٹیوں میں جا کے بیٹھ جائیں، اور جو سڑکیں بناتے ہیں وہ کمیونیکیشنز کی NHA کی کمیٹی میں جا کے بیٹھ جائیں. پھر پالیسی سازی تو نہیں ہوئے گی، پھر تو ذاتی جو کیا نام ہے اپنے انٹرسٹ واچ کیے جائیں گے. اور تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ٹرانسپیرنسی کی جماعت ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے آج بڑا کیٹیگوریکل اس پہ فیصلہ دیا ہے کہ فروغ نسیم صاحب جو ہمارے لا منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قانون سازی تیار کریں اور رولز آف بزنس کو بھی چینج کریں کہ کانفلکٹڈ جو لوگ ہیں وہ کمیٹیوں میں نہیں بیٹھ سکیں گے.
اور ان کو اپنا پہلے انٹرسٹ ڈکلیئر بھی کرنا پڑے گا، لیکن وہ ان کو بیٹھنے ان کی ممانعت کے لیے کیا جائے گا۔ وزیروں پہ بھی یہی اپلائی ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے جو وزیر ہیں اور ہر لوگ ہیں وہ پہلے بھی اپنے تمام انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہم نے اس کی ہم نے ایک بنائی بھی، اس کی ہم نے پریسیڈنس بھی بنائی کہ جیسے خسرو بختیار صاحب کا شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے تو وہ انڈسٹریز کے منسٹر ہیں، لیکن وہ شوگر پالیسی، شوگر انڈسٹری کی کوئی میٹنگ نہ چیئر کرتے ہیں، نہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم پہلے ہی اس کے، اور اگر اس کی قانون سازی بھی کر دی جائے تو اور بھی بہتر ہوئے گا۔ آخری سوال فہیم صاحب، مریم نواز کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ حکومت مہینوں کی نہیں بلکہ دنوں کی مار ہے، ختم ہونے والی۔ تو اس کے ساتھ مریم کے وہ بھی لگا دیا کریں نا، 31 دسمبر کو ہم جنوری میں چلے جائیں گے، 12 اکتوبر کو ہم فلانے دن چلا جائیں گے، وہ فلانے دن چلے جائیں گے۔ مریم نواز صاحب کی باتوں کے اوپر تو اب ان کے بچے بھی ہنستے ہیں۔ وفاقی وزراء چودھری فواد حسین اور حماد اظہر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ کے فیصلے کے مطابق گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی ترجیحات میں شامل ہے۔ سردیوں میں 1 ماہ کے لیے کراچی میں صنعتی گیس گھریلو صارفین کو مہیا کی جاتی ہے اور صارفین کی تمام تر سہولیات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک دنیا کے دیگر مرکزی بینکوں کے مقابلے میں زیادہ خود مختار ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ کورونا صورتحال کے حوالے سے بھی کابینہ کو بریفنگ دی گئی اور کورونا کے بڑھتے کیسز اور موجودہ صورتحال اس وقت تشویشناک ہے۔ اسکول جانے والے بچے اومیکرون ویریئنٹ سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد کا بڑھنا ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر، ڈپٹی گورنر اور بورڈز کی تعیناتی کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔